अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पीटीआई का जो जलसा 22 अगस्त को होना था उसे मुलतवी क्यों किया गया और इसके पीछे की क्या वजूहात है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के प्यूनी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की हुकूमत किस तरह से कोशिश कर रही है। इस हवाले से हामिद मीर ने बड़े खतरनाक इंकशाफात कर दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, इस हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होना था, आखिरी मोमेंट पे वो जलसा मंसूख किया गया और जिस तरीके से ये जलसा मंसूख हुआ, आपके लिए पूरी सूरत हाल हैरान कौन रही? नहीं, मेरे के लिए तो बिल्कुल हैरान कौन नहीं थी, क्योंकि मुझे जो था वो एक रात पहले थोड़ा सा पता चल गया था कि कोई राब्ते हो रहे हैं और कोशिश की जा रही है जी इमरान खान साहब से जेल में कांटेक्ट किया जाए। तो मैं तो आराम से सो गया था और सुबह पता चल गया कि जी जलसा जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं खान साहब के साथ जेल में, ये अभी से तो नहीं हो रही, तो काफी अरसे से हो रही। काफी सारी क्या सराइयां हो रही हैं। कल हमारे साफी बता रहे हैं कि जब इमरान खान से बात कर रहे थे और ये सवाल हुआ कि कांटेक्ट आपसे किसके थ्रू हुआ, तो उन्होंने एक बस मुस्कुरा दिया और कहा इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। अब हुकूमत कह रही है, कल हमारे शो पे अकील साहब ने कहा भी, अकील मलिक साहब ने, कि जो है हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट ने दोनों ने किया, लेकिन वो अली अमीन गंडापुर साहब के से हुआ और उन्होंने फिर इमरान खान को कायल किया। आपको लगता है ऐसा ही है मामला या मामला कुछ और है मीर साहब? हाँ, ये बात हकीकत के काफी करीब है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी का पैगाम जो है वो लेके जो है वो खान साहब तक पहुंचाते हैं और फिर खान साहब जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के जरिए ही अपना जवाब वापस भेजते हैं। तो ये बात काफी हकीकत के करीब है। इसमें गंडापुर साहब जो है वो काफी अरसे से ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें गंडापुर साहब जो है वो वही करते हैं जो उनको खान साहब कहते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। और हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान साहब जो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझसे बराह रास्त कांटेक्ट हुआ है, वो सिर्फ एक ब्लफ है, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें ये पहला कांटेक्ट है और उसको वो एक मुस्बत पेशरफ के तौर पे ले रहे हैं। नहीं, देखिए मुझे तो बराह रास्त नहीं पता ना कि इमरान खान साहब ने क्या ब्लफ खेला है या कहाँ पे उन्होंने क्या बात की है। हाँ। मैं तो वहां पर मौजूद नहीं था जहां पर इमरान खान साहब से सवाल किया गया और उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे तो ना सवाल का पता है ना जवाब का पता है। जो जेल के बाहर जो होता रहता है और हुकूमत के लोगों से भी पता चलता है और पीटीआई के लोगों से भी पता चलता है, तो मैं तो उसकी बुनियाद पर आपको एक जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मुझे तो हुकूमत ही के एक आदमी ने काफी दिन पहले बताया था कि उन्होंने कहा कि संडे वाले दिन जेल खुलती है और कोई आके मिलता है इमरान खान को। तो मैं पीछे लग गया, अभी संडे वाले दिन जेल खुलती है, कौन मिलता है? पता चला वो गंडापुर साहब थे। अच्छा, इतवार के दिन जो है गंडापुर साहब से मुलाकातें होती हैं। तो इस पूरे जो हमने देखा इस वीकेंड जो भी मामलात अनफोल्ड हुए मीर साहब, उसके बाद सियासी मंजरनामे पे आप कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब ने एक बहुत अच्छा जेस्चर दिया है। उनको अगर कहा गया कि जी इस वक्त एक सिचुएशन बनी हुई है इस्लामाबाद में और उसका ताल्लुक जो है वो एक बहुत ही सेंसिटिव किस्म के रिलीजियस इशू से है और आप से गुजारिश है कि आप अपना जो जलसा है वो मुलतवी कर दे, तो उन्होंने जलसा मुलतवी कर दिया और अब वो कह रहे हैं जी कि हम 8 सितंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। अब गेंद जो है वो हुकूमत के कोर्ट में आ गई है कि हुकूमत ने मान भी लिया है कि कांटेक्ट हुआ, हमने खान साहब को रिक्वेस्ट की, उन्होंने हमारी बात मान ली। तो एक बहुत ही अच्छा जेस्चर इमरान खान ने दिया और अब हुकूमत का जो है वो जेस्चर जो है वो 8 सितंबर को पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। अभी तक तो उन्होंने कहा हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये तो हर जलसे से पहले हुकूमत यही कहती है, ख्वाह कोर्ट ने इजाजत दी हो या कमिश्नर ने इजाजत दी हो। तो अब 8 सितंबर को अगर खान साहब को जलसा करने की इजाजत मिल जाती है तो उससे फायदा हुकूमत का है। पता चलेगा कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है जैसे कि कुछ लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान में एक गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। पता है चलेगा कि पाकिस्तान में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं और अपोजिशन पार्टी जो है वो भी जलसा कर सकती है। तो अगर 8 सितंबर को जलसा हो जाता है तो फिर हम ये समझते हैं कि जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो डेमोक्रेटिक कल्चर है, वो मजीद फरोग पाएगा। और अगर 8 सितंबर को अगर पीटीआई को जलसा करने की इजाजत नहीं मिलती जी, फिर इंतशार बढ़ेगा, बेयकीनी बढ़ेगी। और इसके अलावा कल इमरान खान ने एक बात तो मुसलसल कर रहे हैं कि अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को एक्सटेंशन दी तो हम एहतजाज करेंगे। कल उन्होंने ये भी कहा है कि सुना है कि एक और गेम प्ले हो रहा है इस वक्त और उसमें यह है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो चीफ जस्टिस नहीं बनेगा, एक लिस्ट होगी सीनियरिटी की जो जाएगी और हुकूमत फैसला करेगी, जिससे वो तासुर दे रहे हैं कि शायद हुकूमत कोई किसी अपना मनपसंद कोई चीफ जस्टिस बनाना चाहती है। और फिर आज ये खबर आई कि ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया है अगले हफ्ते। तो ये चहमक गोइयां, ये क्या सराइयां बढ़ रही हैं इस्लामाबाद में मीर साहब के क्या कोई जुडिशल पैकेज आने जा रहा है? क्या इस तरह की कोई बात है? क्या हुकूमत के पास ये नंबर्स हैं
یا صرف یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کسی کو ڈرانے کے لیے صرف؟ اب آپ نے ایک سوال میں بہت سے سوال کر دیے شہزاد بھائی. دیکھیں یہ افواہیں اور غیر یقینی صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی جو میڈیا ہے اس کو کھل کر بات کرنے کی آزادی نہ ہو. تو ایسی صورت میں اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور وہ گردش بھی کرتی ہیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں تو حکومت کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ وہ 2/3 میجورٹی سے وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو پتا چلا ہے کہ جی کوئی جوڈیشری میں انٹرفیرنس کے لیے کوئی گیم ہو رہی ہے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لانے کی کوشش ہو رہی ہے. دیکھیں میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ آپ کو کہتا ہوں, میں نے بھی بہت سے چیف جسٹس دیکھے ہیں ماضی میں, اور کچھ چیف جسٹس ایسے تھے کہ جن کے لیے تو ہم نے بڑے بڑے سٹینڈ لیے, بڑے بڑے پنگے لیے اور ہم نے کہا جی رول آف لا کی لڑائی ہے. تو وہ صرف جسٹس افتخار چودھری صاحب نہیں تھے بلکہ یہ جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب, جب ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا عمران خان صاحب کے دور میں تو اس وقت بھی ہم نے بڑا سٹینڈ لیا اور ہم نے کہا کہ جی قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑے ایماندار جج ہیں, بڑی بڑی باتیں کی تھی. میں خود اعتراف کرتا ہوں میں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی. بعد میں جو ججمنٹس قاضی صاحب کی کچھ آئیں تو اس سے میں ہی غلط ثابت ہو گیا. دیکھیے چیف جسٹس کوئی بھی آ جائے, حکومت جو ہے وہ کوئی آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہو, حکومت اگر اپنی مرضی کا بندہ لا کے یہ سمجھتی ہے کہ حکومت اس بندے کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر لے گی تو یہ میرا خیال ہے خام خیالی ہوتی ہے. کوئی چیف جسٹس اور کوئی آرمی چیف جو ہے وہ ایک حد تک تو کسی سیاسی حکومت کے ساتھ جاتا ہے لیکن ایک خاص حد سے آگے وہ بھی نہیں جاتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے فی الحال کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ منصور علی شاہ صاحب کو ہٹانا بہت ضروری ہے, کیونکہ منصور علی شاہ صاحب کے اس حکومت کے جو بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے پرانے تعلقات ہیں, دوستی ہے, اور منصور علی شاہ صاحب جب چیف جسٹس بن جائیں گے تو وہ اسی طریقے سے بہیو کریں گے جس طرح کے کسی چیف جسٹس کو بہیو کرنا چاہیے. کیونکہ قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ حکومت جو ہے اس کا پہلے خیال تھا کہ ہر معاملے میں یہ ہماری بات مانیں گے. بہت سے معاملے میں ہمیں ایسا لگتا تھا کہ وہ حکومت کی بات مان رہے ہیں, بہت سے معاملات میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی, جیسا کہ یہ اسلام آباد میں جو منال ریسٹورنٹ کا جو ایشو ہے اس پہ انہوں نے حکومت کی بات نہیں مانی. تو اسی طرح کوئی بھی چیف جسٹس لے آئیں, فرض کریں کہ آپ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے منصور علی شاہ کا راستہ روک لیتے ہیں تو جو بھی چیف جسٹس آئے گا 2 یا 3 مہینے کے بعد یہی حکومت ہوگی اور یہ اپنے من پسند صحافیوں کو اسی چیف جسٹس کے خلاف الٹی سیدھی سٹوریز جو ہیں وہ فیڈ کرنا شروع کر دے گی. لیکن کہیں نہ کہیں میں تو جی ساری جو قیاس رائیاں افواہیں ہوتی ہیں, کیا یہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے سوٹ کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اس کو ڈسپیل کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہوتی؟ یہاں پہ بھی کل ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب تھے, کہہ رہے تھے نوٹیفیکیشن جاری کر دیں اگلے چیف جسٹس کا, جیسے فائز صاحب کا 3 مہینے پہلے ہو گیا تھا, قصہ ہی ختم ہو جائے گا, لیکن حکومت یہ کر نہیں رہی ہے فی الحال. تو دیکھیں حکومت اگر نہیں کر رہی تو حکومت کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ہوگا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ بھی لڑائی کرے, یہ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی لڑائی کرے, سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی لڑائی کرے. تو منصور علی شاہ صاحب نے ایک واضح پوزیشن لے لی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے ذاتی علم میں ہے کہ اس حکومت کے کم از کم 2-3 وزراء صاحبان جو ہیں ان کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب کے جو سوشل کانٹیکٹس ہیں تو وہ ان سوشل کانٹیکٹس کو سامنے رکھ کے اگر میں بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کے کام کریں گے. وہ کوئی اتنا بڑا تھریٹ نہیں ہے اس حکومت کے لیے, اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی جو کنسرن شخصیات ہیں, میں ایک یا 2 وزیروں کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی منصور علی شاہ صاحب کو اتنا بڑا تھریٹ نہیں سمجھتے. اور اس کے علاوہ میر صاحب فضل الرحمان صاحب کا کیا اس وقت موڈ نظر آ رہا ہے؟ کل پی ٹی آئی کے وفد سے ملاقات ہوئی اور پھر آج یہ خبر سامنے آئی کہ دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنائی جائے گی, اور اگر کوئی قانون سازی کا معاملہ ہوتا ہے, کوئی جوڈیشل پیکج آتا ہے تو اس پہ پی ٹی آئی اور جے یو ایف ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. لیکن دوسری طرف صدر آصف علی زرداری صاحب بھی ملاقات کر رہے ہیں فضل الرحمان صاحب سے. فضل الرحمان صاحب بیچ میں ہی رہیں گے یا کسی ایک طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے بڑے پرانے تعلقات ہیں آصف علی زرداری صاحب سے, اور ان کے جو زرداری صاحب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ان کے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ یا ابھی جو ریسنٹلی ان کے جو تحریک انصاف سے تعلقات بنے ہیں وہ ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں. اب ان میں جو زرداری صاحب کے ساتھ اور فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کے درمیان جو تعلقات ہیں ذاتی طور پہ تو ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں,
لیکن دونوں کی پارٹیوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ زرداری صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے اس کے نتیجے میں زرداری صاحب ان کو کنونس کر لیں گے کہ تم نے تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جانا. فضل الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے یہ ایک تاثر دینا تھا کہ میں جو ہے وہ کچھ سیاسی قوتوں کو افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں. پہلے ان کو جب وہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے تو مسلم لیگ نون نے جلسہ کرنا ہوتا تھا اسلام آباد میں سپریم کورٹ کے سامنے. شہباز شریف مولانا صاحب سے کہتے تھے ذرا بندوں کا بندوبست کر لے, تو مولانا صاحب کے بندے آ جاتے تھے. تو اب آج کل کیونکہ تحریک انصاف نے اور اچکزئی صاحب نے مل کے کوئی تحریک چلانی ہے تو ان کو بھی افرادی قوت چاہیے. تو مولانا صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو بھی یہ تاثر دے دیا کہ بھائی ہم جو ہے نا, آپ ہمیں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بھی آ کے ہمیں استعمال کر لے. ہم جب بھی اپنے بندے لے کے آپ کے ساتھ آئیں گے, آپ کے کسی سٹیج پہ آئیں گے, تو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئیں گے جب ہم سمجھیں گے کہ واقعی آپ اور ہم جو ہے ان کو مل کر کام کرنا چاہیے. اب مولانا صاحب کا یہ خیال ہے کہ صورتحال جو ہے وہ کافی حد تک سازگار ہو چکی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ لگے کہ کسی جگہ پہ مولانا صاحب اور تحریک انصاف کی قیادت اکٹھی بھی ہو سکتی ہے. ناظرین, جب جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت نے دیکھا کہ 22 اگست کو پی ٹی آئی کی طرف سے کیا جانے والا جلسہ بہت بڑا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں عوام سڑکوں پر نکل آئی ہے, اور یہ جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت کو دبانے کے لیے اور ان کو جعلی مینڈیٹ پر آئی ہوئی حکومت کو دبانے کے لیے اور ان کے حواس اڑانے کے لیے بہت بڑا جلسہ تھا, تو حکومت نے اپنے سہولت کاروں کے ذریعے عمران خان کا ترلا کیا کہ مہربانی کر کے اس جلسے کو ملتوی کر دیں اور ہم آپ کو اگلے جلسے کی تاریخ دے دیتے ہیں. عمران خان جو ہمیشہ جمہوریت کو فروغ دیتے ہیں اور حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, اور وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, لہٰذا انہوں نے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اور طاقتور لوگوں کی بات مانتے ہوئے جلسے کو ملتوی کر دیا. جیسا کہ حامد میر کے مطابق بھی عمران خان کا یہ فیصلہ بڑا احسن قدم تھا, کیونکہ اس وقت ملک میں جو سیکیورٹی کے حالات تھے اس حوالے سے بھی عمران خان کو آگاہ کیا گیا تھا. اس کے علاوہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو اس بات کا بڑے اچھے طریقے سے ادراک ہو چکا تھا کہ عمران خان کی ایک آواز پر لاکھوں عوام کا مجمع باہر نکل آئے گا, اور جس کی وجہ سے ملک میں مزید عدم استحکام پیدا ہوگا, اور اسی وجہ سے انہوں نے عمران خان کا ترلا کیا اور عمران خان نے بھی ان کی بات مان لی. اس پر عمران خان نے کہا کہ میں اس بار تو جلسہ ملتوی کر رہا ہوں, لیکن یہ میرا جلسہ ملتوی کرنے کا آخری بار اعلان ہوگا, اور اب 8 ستمبر کو جلسہ ہر حال میں ہوگا, چاہے ہمیں اس کی اجازت ملے یا نہ ملے. عمران خان نے دو ٹوک انداز میں یہ بات جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت اور ان کے سہولتکاروں کے سامنے رکھ دی. لیکن ناظرین, اندازہ کیجئے کہ وہ لوگ جو پہلے کہتے تھے کہ عمران خان کو نکر میں لگا دیا گیا ہے, اب عمران خان کی وہ اہمیت نہیں رہی. جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت جو کہتی تھی کہ عمران خان کا دور اب ختم ہو چکا ہے, آخرکار اس جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت کو عمران خان کا ترلا کرنا پڑا اور واپس موڑ کر عمران خان کے پاس ہی جانا پڑا کہ پلیز عوام کو اور اپنے کارکنان کو روکے اور اس جلسے کو ملتوی کر دیں. لہٰذا اس سارے معاملے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان کی اہمیت آج بھی پاکستان کی کسی بھی شخصیت سے بہت زیادہ ہے, اور عمران خان کی بات آج بھی یہ عوام دل سے سنتی ہے اور اس پر عمل کرتی ہے, اور عمران خان کے لیے وہ سڑکوں پر بھی نکلنے کو تیار ہے, اور عمران خان کی بات پر جلسہ ملتوی کرنے کی بات کو بھی تسلیم کر سکتی ہے. دوسرا, اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جعلی مینڈیٹ پر آنے والی حکومت جو بیانیہ بناتی ہے کہ عمران خان ڈائیلاگز نہیں کرتے, عمران خان مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں آتے, اس سارے معاملے سے انہیں بھی منہ توڑ جواب مل گیا کہ عمران خان مذاکرات کرتے ہیں, عمران خان بات چیت کرتا ہے, لیکن عمران خان بے معنی اور بغیر کسی مطلب کے بات نہیں کرنا چاہتے. جب عمران خان سے کوئی بات کی جائے اور انہیں بھی اندازہ ہو کہ اس بات کی اہمیت ہے تو وہ ضرور بات چیت کرنے کو تیار ہوتے ہیں. یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت جب یہ کہے گی کہ ہم عوام کے ووٹس پر ڈاکہ بھی ڈالیں گے اور عوام کے حقوق کا استحصال بھی کریں گے, عوام پر ظلم و ستم بھی کریں گے اور پھر ڈائلاگ کی بات بھی کریں گے, تو پھر عمران خان کس طرح سے ان سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ جبکہ عمران خان کا کلیئر موقف یہ ہے کہ میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں, لیکن انہوں نے جو ہمارا مینڈیٹ لوٹا ہے وہ واپس کیا جائے, جو کہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت واپس کرنے کو تیار نہیں ہے. لہٰذا اس بات سے واضح ہو چکا ہے کہ عمران خان بات چیت کرنے پر یقین رکھتے ہیں, لیکن عمران خان ملک پر مسلط کٹ پتلیوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتے, کیونکہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کٹ پتلی حکومت ہے. لیکن ایک بات جو عمران خان نے بالکل کلیئر کر دی کہ 8 ستمبر کو پی ٹی آئی کا جلسہ ہوگا اور ہر پاکستانی نے گھروں سے نکلنا ہے اور جلسے میں پہنچنا ہے, چاہے کوئی یہ بھی کہے کہ عمران خان نے یہ جلسہ ملتوی کیا ہے لیکن آپ نے کسی کی بات پہ یقین نہیں کرنا اور جلسے میں شریک ہونا ہے. ناظرین, آپ اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.